देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रस्मी पेशकश 45 बमुकाबला 47 और फिर जरदारी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मुल्की सियासत में अजब अफरा तफरी है कि इलेक्शन हो जाने और हुकूमतें बन जाने के बावजूद सियासी इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा। असेंबली हो या सड़क, हर जगह एहतजाज ही एहतजाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुंतखब होने के बाद कौमी असेंबली में अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल-मारूफ PTI को मीसाक मईशत के साथ साथ मीसाक मफाहमत की पेशकश की, जो किसी रस्मी कार्रवाई से ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक तरफ नई हुकूमत मफाहमत की पेशकश कर रही है और दूसरी तरफ सियासी इंतकाम का पुराना निसाब कुछ जगहों पर उसी तरह नाफिज दिखाई दे रहा है। तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहमत? PTI इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है, वो इंतखाबी नताइज को जाली कह रही है, अपना मैंडेट चोरी होने का इल्जाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्म 45 सामने लाने पर जालसाजी के इल्जामात मजीद गहरे हो गए हैं। PTI का मुतालबा है कि धांधली की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं, उनको उनका मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन हुकूमत इस इलेक्शन को ही असली कहते हुए हुकूमत बना चुकी है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन और मैंडेट पर ही बड़ा इख्तिलाफ है, तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहिमत? PTI के आज़ाद जीतने वालों ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी मखसूस नशिस्तों का फैसला उनके खिलाफ दे दिया। एक कानूनी नुक्ते को जवाब बनाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 70 से जायद सीटों से महरूम कर दिया, बल्कि उनकी सारी नशिस्तें दूसरी जमातों को रेवड़ियों की तरह बांट दी गई। सूरत हाल ये हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन को इतनी नशिस्तें नहीं वो जीत सकी जितनी उनको दे दी गई हैं। वो अपना यह हक लेने के लिए भी अदालत के दरवाजे पर हैं। एक तरफ ये हालात हैं तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहिमत? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारती इलेक्शन के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद किया, जो इलेक्शन तक PDM के साथ थे। सिर्फ इस नामजदगी पर ही उनके घर पर छापा मार दिया गया। तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहिमत? सानेहा 9 मई के मुल्जिमान पर रियासती पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ का अलग अलग मेयार है। खैबर पख्तूनख्वा में सबको रिलीफ मिल रहा है, वजीर आला से वुज़रा और सेनेटर्स तक को जमानतें दी जा रही हैं, मुकदमात में भी नरमी है। लेकिन पंजाब की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब में जो जेलों में थे वो अब भी जेलों में हैं। तो एक ही मुल्क में एक ही तरह के मुकदमात में अलग अलग सलूक हो रहा है। तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहिमत? हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया और उन्होंने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की, मफाहमत की पेशकश भी की, लेकिन साथ ही अपोजिशन को आइन शिकनी के ताने भी दिए। तो क्या ऐसे होगी मफाहिमत? क्या इस सवाल का जवाब फिर वही है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दिया है कि इलेक्शन नताइज की शफाफ तहकीकात और मुकदमात के होते हुए कैसे होगी मफाहिमत? वैसे क्या मीसाक मफाहिमत इन हालात में मुमकिन भी है और हुकूमत को इसके लिए क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत होगी? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने। PMLN से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदुखेल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनते ही ये मफाहिमत और मीसाक मईशत की जो पेशकश है वो उन्होंने कर दी है, लेकिन आप समझते हैं कि अब देर नहीं हो गई है? और क्या आपको लगता है कि अब मामलात जो हैं वो अब सियासतदानों के हाथ में भी हैं? चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ये कह रही है कि अगर ये करना था तो इससे पहले कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थे वो होने चाहिए थे। वो कह रहे हैं हमें तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और अब जुल्म ये कि हमारी मखसूस नशिस्तें भी ले ली गई हैं। तो क्या सिर्फ पेशकश से मफाहमत हो जाएगी? आप समझते हैं कि उनकी ये पेशकश खाली चली गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब पूरी कौम जी 2013 से देख रहे हैं एहतजाज की सियासत। हम देख रहे हैं, मैं ना मानूं, मैं देख रहे हैं हम कि 35 पंचर खोली जाए, 4 हल्के खोले जाए। हम देख रहे हैं सड़कों पे लोगों को जी इस्लामाबाद को पैरालाइज करते हुए। और फिर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाती है और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने ये फरमाया कि यहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई, बेज़ाब्तगी नहीं हुई। 2013 से इनका ये सिलसिला चल रहा है एहतजाज का, पाकिस्तान को पीछे ले जाने का पूरी कोशिश की। और जब वो इख्तिदार में आए
تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لیا انہوں نے اور ایک اینٹ کہیں پہ نہیں لگا. اور پھر جب انتقام پہ آئے تو پاکستان کا کوئی اپوزیشن لیڈر گھر میں نہیں تھا. ہم سمیت سارے لوگ جیلوں میں تھے اور سب کو جب وہ انتقام پہ آئے تو انہوں نے سب کو چور. یہی سب جاری رکھنا ہے نہال ہاشمی صاحب؟ یہ تو قوم دیکھ چکی ہے، سب کچھ آگے بھی بڑھنا ہے کہ نہیں؟ نہیں، ہم دیکھیے ہم یہ جاری نہیں رکھنا چاہتے. ہم نے اپنی نیک نیتی کا اظہار کر دیا. اب ان کے اوپر ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ٹھیک، یا فرد کو لے کے جانا ہے، یا جتھے کو لے کے جانا ہے، یا گروہ کو لے کے جانا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے. 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرنا ہے. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. پاکستان کے لا اینڈ آرڈر اور پارلیمانی نظام کو بہتر کرنا ہے. ایک ہارمونی کا نظام لے کے آنا ہے، یا ہر وقت لڑائی جھگڑا تو ترا کرنا ہے. یہ ہم نہیں ہے، یہ تو ہم سے نہیں کر رہے لڑائی. انہوں نے تو اداروں سے بھی لڑائی کر لیا. کیا کورٹس ہوں، کیا عدالتیں ہوں، کیا ہمارے دفاعی ادارے ہوں، کیا ہماری پولیس ہو، کیا ہماری بیوروکریسی ہو، کیا ہمارے بزنس مین ہو، کسی کو نہیں چھوڑا. ہم تو آج بھی تیار بیٹھے ہیں. ویسے نہال ہاشمی صاحب بات آپ بہت، لیکن کوئی ایسی جماعت بتا دیں، کوئی ایسی جماعت بتا دیں یہاں پہ جس کی اداروں کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی ہو. دوسری بات آپ نے کی دھاندلی کی، وہ میں آگے چل کے بات کرتی ہوں، لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ اور بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ ایک معاملہ تو ایک طرف لگے نا سر، ایک ہی کمیشن ہو جو پورے ملک میں ایک طرح سے ہی تحقیقات کرے. جی دیکھیے، ایک تو چیز ہماری آرٹیکل 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل، اور ہمارا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. میں کسی کے بھی انصاف ملنے کے اور بے گناہ کو ناحق جیل میں رکھنا یا سزا دینے کے حق میں نہیں ہوں. میں پریکٹسنگ لائر ہوں، روز صبح یہی میرے روزی روٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مگر جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. صورت بھی جو ہے وہ اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ خواہ دیکھیے ایک سگنل توڑتا ہو اس کو تو سزا دیتے ہیں آپ، مگر پاکستان کے قومی اداروں کو اگر آپ نقصان پہنچائیں تو اس کے سزا تو ملنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بڑا سخت تھا. ظاہر ہوتا ہے کہ فوج جو ہے 9 مئی کے جو ملزمان ہم سے غلطی کیا ہوئی، ہم 1971 کے مجرمین کو سزا نہیں دیا. ہم نے کبھی بھی مجرمین کو سزا نہیں دیا. ہم نے مٹی پاؤ درگزر کیا. درگزر کرتے 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 آج ہم ٹیکس چوروں کو درگزر کرتے رہے. سر عمران خان کہتے ہیں کہ وہ بھی کور کمانڈز کے اعلامیے سے متفق ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں 9 مئی کے ان کو سزائیں ملنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. تو یہ فیصلہ تو ایک کمیشن ہی کرے گا نا نہال ہاشمی صاحب، جس پہ سب کا اتفاق ہو. دیکھیے یہ فیصلہ عدالت کرتی ہے. عدالت ہمارے ماتحت نہیں ہے. عدالت ایک خود مختار ادارہ ہے. عدالت کرے گی شواہد کی بنیاد پہ. جو بے قصور ہوگا اسے چھوڑنا چاہیے اور چھوڑا جائے گا. ٹھیک. حامد رضا صاحب، دودھ کا دودھ پانی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. حامد رضا صاحب، پاکستان میں ایک عرصے کے بعد بنانے کی بات کی، کمیشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا حامد رضا صاحب، پاک عرصے کے بعد مفاہمتی وزیر اعظم آئے ہیں. تو وہ 2022 میں ہی گئے تھے، لیکن پھر وہ معاملات سمجھ پاتے کہ 9 مئی ہو گیا. اب جب انہوں نے حلف لیا ہے تو پھر آپ لوگوں کو مفاہمت کی پیشکش کی ہے. تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ ان کی مفاہمت کی پیشکش کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آگے نہیں بڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اولاً تو نہال ہاشمی صاحب نے، میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ 2013 میں یہ ہوا، 18 میں یہ ہوا. 13 میں بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، 18 میں بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی. آخری 2 سال ہمارے ساتھ جو ہوا، ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ جو 80s اور 90s کے اندر جو 2 سال کی حکومت آتی رہی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوتے رہے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی گئیں، یہ بھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں جسے یاد کیا جا سکے. دیکھیں، واضح و نصیحت کرنے کا حق صرف وہ رکھتا ہے جس کا اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہو. یہ نہیں کہ جب اپنی باری تھی تو آپ نے 15 سال اس ملک کو تخت ستم بنائی رکھا، مشق ستم بنائی رکھا، اور آج باری آئی تو آپ اس کی ریکنسیلیشن کی بات بہت سیکھ لیا تھا، میثاق جمہوریت کیا تھا. چلے پھر ہمیں بھی سیکھ لینے دینا. انہوں نے سیکھ لیا. نہیں، ہم نے ہمارا جلسے دھرنے احتجاج ہمارا موڈ ہی نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے، آپ نے اسمبلیاں توڑ گئی، آپ نے ریاست سے آپ لڑ لیا، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ میں نہال ہاشمی صاحب کو خوش کر دیتا ہوں، ہم سیکھنے نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے، نہیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. ہمارے جو بھی ہمارے 72+، پہلے تو یہ کہتے تھے ہم عدالتوں میں نہیں گئے نا، ہم نے ٹریبونلز میں نہیں گیا. اب تو پتہ لگ گیا کہ ہمارے 72 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، وہ آن ریکارڈ آ گیا.
اس کے باوجود ہم نے ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹریبونلز کے اندر یہ کیس لڑیں گے اور ہم ول بی دا پارٹ آف دا پارلیمنٹ, ہم پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک سٹیپ ان کی کنسنٹ کے بغیر ہم آگے گئے جمہوریت کو چلانے کے لیے. اندر جاتے ہی ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہماری ریزرو سیٹس بھی ہم سے چھین لی گئیں. پھر ہمارے جو ونر کینڈیڈیٹس تھے جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے اندر اوتھ لے رہے تھے اور پیچھے ان کے ریزلٹس تبدیل کر دیے گئے. ہمارے 2 MNAs کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی ایبسنس کے اندر ان کے ریزلٹ بدل دیے گئے اور میری اطلاع کے مطابق 15 کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہ سلوک ہونا. سر انہوں نے تو نہیں کیا نا وہ سیٹس, تو الیکشن کمیشن نے آپ کو نہیں جی وہ جن کے ساتھ ہوا وہ کل میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں بیٹھے تھے جس کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا وہاں سے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں علی گور بلوچ صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ کل میاں شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 2200 ووٹ سے وہ ہار رہے تھے, 3000 سے وہ جیت گئے ہیں ڈبل سٹیمپ کر کے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ دیکھیں نا, آپ نے اپنے انٹرو میں خود بیان کیا کہ پی میں اتنی سیٹیں انہیں نہیں ملی جتنی ریزرو سیٹس مل گئی. پنجاب کے اندر دے دی گئی, آج انہیں مرکز کے اندر بھی دے دی گئی. ان کے ٹارگٹس 3 تھے. نمبر 1 پارلیمنٹ میں انہیں 2/3 اکثریت دلوائی جائے قومی اسمبلی کے اندر, وہ انہیں مل گئی ان ریزرو سیٹس کے بعد. اور اس کے اندر میلافائڈ کرمنل انٹینشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. I'm very clear on it. ٹھیک ہے, اس نے لگانا میرے پہ لگایا نا توہین الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, اگر وہ موصوف زیادہ لگانا چاہتے ہیں. فیصلہ ہو گیا یہ کس چیز کا؟ ابھی آپ نے ریزرو سیٹس کی بات کی, فیصلہ دیے بیٹھے ہیں نا ہمارے خلاف, تو وہ آئے بیٹھے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنی انٹینشن سے شو کر دی. آپ مجھے دیکھیں آپ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے, آپ کی کے پی اسمبلی پوری نہیں ہے, آپ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کیسے سر کیسے پورا نہیں ہے؟ آپ کی ریزرو سیٹس جو ہیں اس کے اوپر ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا ہوا کے پی کے ہائی کورٹ نے, اور وہاں پر خواتین اور اقلیت ووٹ کانفیڈنٹ وہ نہیں اٹھا سکے, ووٹ نہیں لے سکے. کالج آپ کا کبھی بھی پورا نہیں ہوتا, کوئی کورٹ چلا جاتا ہے, کوئی کہیں ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی کینڈیڈیٹ کا انتقال ہو جائے, کسی کی فوت کی ہو جائے, کوئی مسنگ ہو جائے, کوئی جیل میں ہو, وہ. لیکن جب ایک نئی پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو بائی لا الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ وہ تمام مخصوص ریزرو سیٹس الاٹ کرے, وہ تمام ممبران اوتھ لیں تو وہ پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر وہ اوتھ نہ لیں تو پارلیمنٹ سیٹ چھوڑ کے کوئی صوبائی میں چلا جاتا ہے تو بھی وہ مکمل تو نہیں ہوتی نا. پھر اس طرح کی چیزیں تو ہو رہی ہیں. وہ تو آپ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں نا, ایک سیٹ آپ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ کو جو جیتی اب ہماری سیٹیں مکمل نہیں ہوگی نا, پھر اس کی اگینسٹ ہمیں سیٹیں تو الاٹ کرنی ہے نا. جب ان سیٹوں کے اوپر اوتھ نہیں ہوا تو وہ ایوان تو مکمل نہیں ہے, الیکٹورل کالج تو مکمل نہیں ہے آپ کا, وہ سیٹیں ہم نے وہاں پر دے دیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ان حالات میں چاہیں کہ شہباز شریف صاحب وہاں, اچھا جو پنجاب میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کا سمجھتے ہیں مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اپنی ذات کی حد تک کہہ رہا ہوں, ان سے کہیں جو ہوتا کر لیں. ٹھیک ہے, یہ جس رویے کی طرف چل پڑے ہیں, میں بھی ابھی یہاں پر بتانا نہیں چاہتا آپ کو ساتھ, جو پچھلے 4 دن میں ہمارے کچھ MNAs جو ہیں پنجاب کے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے پرسنل نالج میں ہے. یہ جس سائڈ کے اوپر یہ جا رہے ہیں نا, میں بھی آج انہوں نے میرے لیے بڑا, میں بہت احترام کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا, لیکن انہوں نے ایک ورڈ کہا آج سے 4 دن پہلے اجلاس میں, ٹو ہیل ود اپوزیشن. ٹھیک ہے, ٹو ہیل ود یو. چلے میں بھی شاید میں تو واپس نہیں لوں گا, میں یہ کہہ رہا ہوں ٹو ہیل ود شہباز شریف. اگر آپ نے ان رویوں کے ساتھ آنا ہے, اگر آپ ہمارا حق اس طرح مارنا چاہتے ہیں, آپ ہماری بات سنیں. آج ویمن ڈے تھا, آج وہاں پر جو ریزولوشن متفقہ طور پر آنی چاہیے تھی, وہاں پر آپ یہ دیکھیں حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ چیک کریں. ایک لائن صرف انٹر کرنے کے اوپر اعتراض تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس میں یہ کہ نہیں لکھا جا رہا تھا کہ وہ PTI کی خواتین جتنی بھی میں پیپلز پارٹی کی بھی آتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں لکھا, اسی وجہ سے وہ متفقہ وہ منظور نہیں ہو سکتی. قادر مندوخیل صاحب, آپ نے حامد رضا صاحب کی بات سن لی. سر میں نے ابھی مفاہمتی وزیر اعظم کے منتخب ہونے کی بات کی, اور امید ہے کہ کل مفاہمتی صدر بھی منتخب ہو جائیں گے. یعنی ماشاءاللہ ایک طرف مفاہمتی وزیر اعظم ہوں گے, دوسری طرف مفاہمتی صدر ہوں گے, اور پھر بھی اگر مفاہمت نہیں ہو سکے تو پھر کیا کریں سر؟ بہت شکریہ, مجھے بڑا احترام ہے. دو باتوں کو میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. حامد رضا صاحب نے جو فرمایا ہے, جی, ایک نے یہ فرمایا کہ الیکٹورل کالج جو ہے نا وہ پورا نہیں ہے. الیکٹورل کالج اس کو نہیں کہتا ہے کہ اس میں سے چند ممبران کی کیسز چل رہے ہو یا سیٹ دی. الیکٹورل کالج جو ہے نا ان کو کہتا ہے, اسمبلی کو کہتا ہے. جی, یعنی اگر چاروں اسمبلی میں ایک نہ ہو تو الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ ممبران کا اتار چڑھاؤ کیسز یہ تو سارا سال رہتا ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات جو انہوں نے قرارداد کی بات کی کہ وہ قرارداد میں
جتنی بھی خواتین ہیں، یقیناً آج خواتین کا عالمی ڈے ہے اور ہم سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے شہید قائد رانی جس کی قربانیاں پاکستان کے لیے ہے، اور اب وقت آ گیا شہید ذوالفقار کو 44 سال بعد انصاف ملنے کا، اور میں آج دن مطالبہ کروں کہ شہید محترمہ کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور انشاءاللہ ملے گا۔ باقی جو آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے، یقیناً آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں جس طرح RTA سسٹم بٹھا کے اور PTI کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور میرے خیال میں مجھے لاکھ اختلاف ہے MQM سے، لیکن MQM کے خالد مقبول صدیقی نے بڑا اچھا جواب ان کو دیا اسمبلی کے فلور پہ کہ آپ کہہ رہے ہمیں 2024 میں ہرایا گیا، تو بھائی جس نے آپ کو 2018 میں جتایا انہوں نے آپ کو ہرایا، تو میرے خیال میں اتنی الفاظ ان کے لیے کافی تھی۔ اب جب 2018 کا RTA سسٹم بٹھانے کے باوجود ان کو بٹھایا، تو آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہا آئیے مساق کے معیشت پہ بات کریں، بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ عمران خان کندھا بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جواب کیا ملا آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو بات یہ ہے نا، ہم تو آج بھی چاہتے ہیں، ایک سیکنڈ، جس کے ساتھ آپ نے مفاہمت کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پہلے دو تو صحیح، تو پھر ہم مفاہمت کا ہاتھ بڑھائیں گے نا۔ PTI تو کہہ رہی ہے سر کہ ہمیں صرف یہاں سانس لینے کی آزادی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے کوئی CBMs بننے چاہیے، کچھ سزائیں معطل ہونی چاہیے یا پھر ضمانتیں ہونی چاہیے، آپ ایسا نہیں سمجھتے اس کے لیے؟ یہ آپ ایک وکیل سے سوال کر رہے ہو، کیا یہ اسمبلی طے کرے گی کہ کس کی ضمانت ملنی چاہیے کس کی نہیں ملنا چاہیے؟ تو عدالتوں کا کام ہے، اور یہ چیزیں اگر ہم ڈیسائیڈ کریں تو پھر عدالتیں کس لیے بیٹھی بھی ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ ہے، سر وہ کہتے ہیں کئی کیسز کے اندر ضمانت ہے لیکن نہیں مل رہی ہے ضمانت، یہ ان کا موقف ہے۔ نہیں مل رہی ہے تو یہ عدالت کا کام ہے، اسمبلی اس میں مداخلت نہ کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، حامد رضا صاحب کے سامنے میں ایک سوال آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر خواتین کی یا جو ریزرو سیٹوں کی اقلیت کے لیے جو ان کا مطالبہ ہے، کیا اگر ان کا مطالبہ پورا ہو جائے تو یہ اسی پہ خاموش ہوں گے؟ نہیں، اس نے اس وقت تک جو کہ نا یہ اسمبلی کو سر پہ اٹھانا ہے جب تک ان کی ایک خواہش پوری نہ ہو۔ اور پھر پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، ان کو رہا کر دو۔ دوسرا میں دوبارہ میں کہتا ہوں، عمران خان صاحب کو باہر یا ضمانت کرائے گا یا کیس ختم ہوا عدالت کرائے گا، اسمبلی کون ہوتے ہوئے جن کو ختم کرانے کا؟ ٹھیک ہے سر۔ تو اب یہ سارے سوال قانونی جو سامنے ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں جن میں MPA MNA بنا تھا وہ 5 سال تک لاجز میں بھی رہیں گے، کمیٹیوں کے سربراہ ممبران بھی رہیں گے، اور لانچ بھی لیتے رہیں گے، اور دو چار منٹ کے لیے وہ شور شرابہ کریں گے اور اسی پہ خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا تو کیا نحال ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، دھاندلی کا شور بھی ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ یا آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو بھی قادر مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو دھاندلی کا شور کرنے والے ہیں یہ پرانی تنخواہ کے اوپر ہی کام کرتے رہیں؟ کیونکہ سر یہ فارم 45 آپ کے سامنے ہے نا، جو الیکشن کمیشن نے خود اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں، اس میں کہیں 173 کو 973 بنایا گیا ہے، کہیں 1 کو 7 بنایا گیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں نہال ہاشمی صاحب کہ اگر 90,000 میں سے کچھ ہزار بھی ٹیمپرڈ ہیں فارم 45 تو یہ الیکشن مشکوک نہیں ہو جاتا پھر؟ نہیں، آپ شاید ڈسکا اور وہ دھاندلی اور دھندلا بھول گئیں، آپ شاید 2018 کے وہ الیکشن کو بھول گئیں۔ وہ دوبارہ الیکشن ہو گئے تھے ڈسکا میں، میرا میں محمد نواز شریف صاحب نے سن لینا 2018 میں، جہاں پہ دھند میں پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو جاتے ہیں، گھنٹوں دنوں غائب ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور پھر پتہ چلتا ہے کس نے غائب کرایا اور کس کے ایما پہ غائب کرایا۔ آپ کو شاید یاد ہو 2013 میں انہوں نے 35 پنچر کی بات کی تھی اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ان کا کام ہے، اس ایک ایجنڈے پہ ہے کہ پاکستان کو معاشی، معاشرتی، سیاسی طور پہ کمزور سے کمزور۔ مجھے تعجب ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے، ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، بہت اچھے آدمی، اللہ انہوں غنی کے رحمت کرے۔ صاحبزادہ فضل کریم صاحب ہمارے حکومت میں وزیر بھی رہے، تو نہیں میں کب کہہ رہا ہوں، وہ تو بہت ہی نفیس انسان تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں اتنے نفیس لوگ اور کہاں گالی گولی کی سرکار، کہاں پہ لوگوں کی زبان بگاڑنے والے، میں نہ مانو بولنے والے۔ میں نے آپ دیکھیں یہ بچا نہیں سکے پاکستان کے نوجوانوں کے کردار کو، اقدار کو، اپنی پارٹی نہیں بچا سکے۔ سر ابھی چھوڑ دینا، بھی وہ 90s یہ پورا میرا شو اسی میں نکل جائے گا۔ پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے بیک گراؤنڈ سے باہر ہی نہیں نکلتے، الزامات سے ہی نہیں نکلتے۔ ہم نے 90s سے سیکھا ہے، ہم 90 سے سیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ 90s میں آپ نے کتنے عرصے میں آپ نے سیکھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ٹائم دیں تاکہ ہم بھی اس میں سیکھ لیں۔ ایک سیکنڈ صرف مخصوص نشستوں کا بھی بتا دیں، وہ معاملہ ان کا کیسے حل ہوگا جو اس وقت ان کا ایک بڑا ایشو ہے نہال ہاشمی صاحب؟
اور آج تو حلف بھی دلوا دیا قومی اسمبلی میں ان اراکین کو. وہ کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا تھا. توہین عدالت ہے نہیں ہے؟ دیکھیے سر سن لینا, جوریسڈکشن نہ میرا ہے نہ آپ کا نہ پارلیمنٹ کا, یہ جوریسڈکشن نہ عدالتوں کا, یہ جوریسڈکشن الیکشن کمیشن کا ہے. اور بڑا آپ اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 51 پڑھ لیں تو اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ آپ نے کون لوگ اپنے ریزرو سیٹ کے لیے بھیجیں گے. پی ٹی آئی کے کوئی ایگزسٹ نہیں کیے ایز اے الیکشن, نہیں وہ لڑے, انڈیپینڈنس لڑے. مثالیں موجود, ہٹی کو نہیں ملا تھا, جمع کیا باپ پارٹی کو سیٹس نہیں ملی. نہیں اس کی مثال دیکھیں اخلاقیات اور سیاست اور مروت اپنی جگہ. ہم اور بندوخیل سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون اگر کلیئر ہے کسی چیز پہ تو ہمیں آئین اور قانون کی رہنمائی چاہیے. سر ایک سیکنڈ کرتا ہوں سر, ایک میں نیال ہاشمی صاحب کو عرض کر دیتا ہوں. مشرف کے دور میں میرے والد آئین سے لینا چاہیے. میرے مشرف کے دور میں میرے والد نیال ہاشمی صاحب میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. اس کا ہمیں نتیجہ پتہ کیا ملا کہ جب میرے والد کی شہادت ہوئی, ان کا انتقال ہوا, تو 2013 میں مسلم لیگ نون کے اسپیکر صاحب نے میرے والد کی فاتحہ نہیں ہونے دی قومی اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے, جو کہ پریسیڈنٹس ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز کی اگر وہ انتقال کرتے تو فاتحہ ہوتی. دوسری بات, میرا سوال یہ ہے, اگر چلے میں آج آپ کے پروگرام میں اتنی بڑی آفر دے رہا ہوں, آئین میں اگر کسی جگہ پر یہ لکھا ہو کہ جو سیٹس ہم نے جیتی ہیں یا کسی نے بھی جیتی ہیں وہ فار سم ٹیکنیکل ریزن واٹ ایور دیٹ ریزن از, مثلا ہم نے لسٹ نہیں جمع کروائی, یہی کہا جا رہا ہے پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, دیٹس فائن, ہم نے جمع نہیں کروائی, ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پر کسی اور کو دی جا سکتی ہیں. تو میں باسید چیئرمین سنیتا کونسل کو آفر کر رہا ہوں, میں ساری سیٹیں کہیں نہ کہیں تو تقسیم ہونی ہے نا. نہیں لکھا ہی نہیں ہے. ہیئرنگ کے دوران جب علی ظفر صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے, سر میں وہ الیکٹڈ پارٹیز میں تقسیم کی گئی. سر نہیں اور آج حلف بھی اٹھا لیا ہے. نہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جس وقت ہیئرنگ ہو رہی تھی, آپ ہیئرنگ کی ریکارڈنگ لے لیں, وہ ریکارڈڈ ہیئرنگ ہوتی ہے. چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے چاروں ممبران نے وہاں پر کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی جو موقف پنجاب کے چیف الیکشن کمیشنر دیا بروانا صاحب نے, کہ اور انہوں نے یہ سوال کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لائر سے کہ آپ یہ دکھائیں کہ یہ سیٹیں اگر ہم ان کو نہ دیں ایس آئی سی کو تو آپ کو کیسے مل سکتی ہیں. اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آئین اس کے اوپر یہ سیٹیں آپ کو دینے کی اجازت نہیں دیتا, یہ آپ وہاں پر ہیئرنگ کی ریکارڈڈ کاپی تو نکلوائیں نا, جس کے اوپر چاروں ممبران اور چیف الیکشن کمیشنر خود اس موقف سے اتفاق کر رہے تھے, اور جب فیصلہ دیا تو فیصلہ انہوں نے یہ سنا دی. سر ایک منٹ ذرا دی, یہ دونوں وکیل ہیں اور جو ہمارے ساتھ مندوخیل صاحب ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. مندوخیل صاحب یہ بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا, آئین اجازت نہیں دیتا جو یہ ریوڑیوں کی طرح باقی سیاسی جماعتوں کے اندر ان کی ریزرو سیٹس جن کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بانٹی گئی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اور سر حامد رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا تھا. چھوٹا سا اور میں مندوخیل صاحب, چونکہ میں ان سے اپنے اصلاح کے لیے اور اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر پوری پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہو کے جیت کے آ جاتی جی, یہ ریزرو سیٹس پھر کس کو ملنی تھی؟ جی مندوخیل صاحب, تو آج توہین عدالت ہوئی ہے نہیں. حامد رضا صاحب خود اپنی پارٹی کی ٹکٹ پہ نہیں لڑائے, آزاد لڑائے. سر میرا ٹکٹ آرو نے ایکسپٹ نہیں, سر میرا ٹکٹ آرو نے ایکسپٹ نہیں کیا میری پارٹی کا. مندوخیل صاحب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر. جی مندوخیل صاحب, اچھا مندوخیل صاحب سے ذرا دوبارہ کنیکٹ کیجیے گا. سر مجھے یہ بتائیے کہ آج جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کا یا الیکشن کمیشن کا کوئی حکم نامہ نہیں ملا ہے اور اس لیے حلف لے لیا گیا ہے. آج جو اراکین جو آپ مخصوص نشستوں کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ہے وہ آپ کی نہیں, اس کو بلڈوز کر رہے ہیں صرف, اور تو کچھ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سکون رہے ہی نا. اگر اس کے اوپر وہ صرف یہ کر لیتے ہیں کہ اگلے 2-4 دن کے اندر ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دینا. سر آپ پہلے بھی بڑے ہوپفل تھے, آپ نے میرے شو میں کہا تھا کہ ہمیں یہ سیٹیں مل جائیں گی. سیولائزڈ اور بی لا بائنڈنگ سٹیزن, آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے ہمیشہ پازیٹیو بات کی ہے, آپ نے کہا کہ ہمیں, میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا. اچھا آپ نے فیصلہ دے دیا, ہمیں پسند نہیں آیا الیکشن کمیشن کا, ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کورٹ آف لا سے فیصلہ آنے نہ دیں, ہم وہ فیصلہ تسلیم کریں گے. ہمیں پسند آئے, کیس بڑا کمزور ہے, میں کہتا ہوں کیس ختم کر دینا, تو ہمیں کورٹ آف لا میں آیا تو اسی صوبے کی حد تک لاگو ہوگا. ہمیں کورٹ آف لا کے اندر ہمیں دیکھیں آئینی ماہرین تو یہاں پر 2-3 بڑے آئینی ماہرین اس دنیا سے پردہ کر گئے, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, وہ تو اپنی مرضی کے مطابق آئین کو شفل کر دیتے تھے. انہوں نے تو ڈکٹیٹرز کے لیے آئین کی ری شفلنگ کر دی, انہوں نے تو ڈکٹیٹرز کو وردی کے اندر سیلوٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی. یہاں پر آئینی ماہرین اور ہماری جوڈیشری کے حالات تو یہ ہیں, لیٹس فارگیٹ اباؤٹ جو بھی فیصلہ آئے گا قبول کر لیں گے آپ, پسند ہو نہ ہو تو بھی قبول. دیکھیں ہمیں بلے کا نشان نہیں ملا نا, ہم نے قبول کیا یا نہیں کیا, ہم نے کرٹیسائز کیا, وہ فیصلے پہ کرٹیسائز کرنا ہمارا حق تھا, لیکن ہم اس کے باوجود الیکشن میں گئے یا نہیں گئے. سوال ابھی وہی ہیں. مندوخیل صاحب سے ذرا اس کا جواب لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
جی منتخیل صاحب، آپ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جواب دے رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں آئین میں ہی نہیں ہے، تو یہ جائز ہیں جو دی گئی ہیں؟ دیکھیے سوال تو یہ ہے کہ خود صاحب اپنی پارٹی کی ٹکٹ پہ نہیں لڑا ہے، پھر الیکشن کمیشن کے جو آ گیا تھا کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے جو لسٹ نہیں جمع کی ہے۔ اب آپ سے بتاؤں کہ یہ کون سا قانون حامد رضا صاحب مجھے بتا دے کہ اسمبلی ڈھونڈنے میں ڈلنی کروں گا اور ایک پارٹی ڈھونڈنے رجسٹرڈ ہے اور ان کے ذریعے آپ سے کچھ پھر کوئی سگنل شاید آپ کے یہاں کی طرف ڈراپ ہو رہے ہیں۔ حامد رضا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آگے بڑھوں گا۔ منتخیل صاحب نے فرما دیا کہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے، پورا پاکستان ہم کلیئر کر کے تھک گئے ہیں کہ وہ 206 کے تحت جنرل الیکشن کے اندر الیکشن لڑنے والی خواتین کی لسٹ ہم نے دینی تھی۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو بتایا، وہ منتخیل صاحب اس کی بات، میں اسی خط کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی ریزرو سیٹس آتی ہیں انڈر 104، آپ کی جنرل نشستیں آتی ہیں انڈر 206 جو اپنے 5% خواتین کو دینی ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مندوخال صاحب کی پارٹی کو بھی لکھا ہے 23 کو کہ 26 تک کمپلائنس کریں کہ پیپلز پارٹی نے کیا 5% خواتین کو ٹکٹ جاری کیے جنہوں نے جنرل الیکشن کنٹیسٹ کیا، پی ایم ایل اے نے کیا، جے یو ایف نے کیا، مجھے بھی انہوں نے کیا کہ آپ نے کیا۔ میں نے اس کا رسپونڈ یہ کیا اور پھر ساتھ یہ لکھا کہ 26 تک اگر آپ رپلائی نہیں کریں گے تو آپ کا نشان بھی گیا، آپ کی پارٹی بھی سسپینڈ، پی ٹی آئی والا حال میرا بھی ہو جائے گا، بلے والا اور سارا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے جنرل الیکشن ایز این الائن ود پاکستان پی ٹی آئی لڑا تھا، ہم نے جنرل الیکشن پہ خواتین کو ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ اوکے ایک سیکنڈ منتخیل صاحب، آپ حامد رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس خط کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جو میں نے خط لکھا تھا اس کا مخصوص نشستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ہے، میں نے آدھی بات سنی ہے۔ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا کسی اور نے ٹکٹ جاری نہیں کی۔ میرے بھائی ٹکٹ جاری نہیں ہوتا ہے، جب لسٹ سبمٹ ہوتا ہے تو وہی ٹکٹ ہوتا ہے۔ اور سر میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں سر، میں جنرل الیکشن کی، سر ہر پارٹی نے 5% خواتین کو جنرل الیکشن کا کوٹا الاٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ الیکشن لڑتی ہیں، اگر وہ نہ کریں تو الیکشن کمیشن، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل الیکشن کا خط لکھا تھا سر۔ اچھا آپ یہ بتائیں مختصر، میں آگے بڑھ جو معاملہ ہی کلیئر ہو جائے گا۔ ایک تو نہ تو 5% آپ خود ایکسپٹ کریں آپ نے نہیں کیا ہے، اس کے بیس پہ پارٹی جو ہے ایلیجیبل نہیں ہوتا ہے الیکشن کنٹیسٹ کا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک ریزرو سیٹ یا اقلیت کے لیے کوئی لسٹ جمع کی ہے، کروائیے سر، میری سن لیں۔ اگر مندوخیل صاحب پر آتے ہیں کہ 5% کے اوپر پارٹی ایلیجیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اسی بات کے اوپر رہ جائیں، ٹھیک ہے، ہم آپس میں قانونی بحث کر لیتے ہیں، کسی پروگرام کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ 5% ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ ایلیجیبلٹی کا فیصلہ کسی انسیڈنٹ کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے سر، اگر نہیں کریں تو اس کے اندر آپ کے اوپر شو کاز ہوتا ہے اور آپ کو فائن ہوتا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ سر آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایلیجیبل نہیں رہتے، اور وہ سر آپ نے لسٹ جمع کروانی ہوتی ہے الیکشن کے بعد، الیکشن کنڈکٹ کرنے کے بعد۔ تو آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ کو ملنا چاہیے، جب آپ کو شوکاز اور فائن ملنے کی آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پرائے پارٹی کے لوگوں کو اپنے گود میں لے کے اور ان کو اپنا نام دے کے کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ اگر چلیں پرائی پارٹی کے لوگوں نے اپنی گود میں لے لیا، جن کے ساتھ میرا الائنس ہے 7 سال، پرائی پارٹی کی مخصوص نشستوں کو آپ نے اپنی گود میں نہیں لیا، مطلب آپ اپنی چیز کو، آپ کے پاس ہر جسٹیفیکیشن موجود ہے۔ کیا اس سے اچھا ابھی اسی الیکشن کے اندر کیا ہمارے بیکڈ کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل میں نہیں گئے؟ جی منتخیل صاحب جواب تو سن لیں، جی سنائیے جواب۔ جی سر منتخیل صاحب۔ حامد رضا صاحب یہ بتاؤ کہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈمی پارٹی کو وہ ریزرو سیٹ دی جائے، جب آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو وہ تو ڈکلیئر ہو گئے آزاد۔ اب جب آزاد ڈکلیئر ہو گئے تو آپ بتاؤ جو پارٹی جو ایگزسٹ کر رہی اسمبلی کے اندر، کیا وہ سیٹیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں یا ان پہ ڈیوائڈ کر سکتی ہے؟ خالی کیسے چھوڑی جا سکتی ہے جب ایک پارٹی کو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ڈمی پارٹی ہے، اس کو نہیں دی جا سکتی ہے؟ منتخیل صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 206 لاگو نہیں ہوتا تو 50 ڈمی کی منتخیل صاحب بات کر رہے ہیں نا، اب مجھے اس کا جواب ہی سن لیں۔ ہم نے 97 کے اندر 17 سیٹیں تھی ہماری، میرے پارٹی کے تو 4 ایم پیز جو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں، اور میرا ٹکٹ نہیں ایکسپٹ کیا گیا۔ اب ڈمی پارٹی اگر اسی بات کے اوپر آنا ہے تو پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ٹائپ 2 جماعتیں موجود ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک ڈمی پارٹی نہیں ہے وہاں پر،
یہ فار گاڈ سیک آپ کسی چیز کو آرگو کرنے کی بجائے آپ اس کے اوپر لیگل آرگو, اتنے سینئر سیزنڈ پولیٹیشینز ہم لوگ جو پہلی مرتبہ گئے ہیں, میرا خیال ہے آئین قانون ہم ان سے بہتر سمجھتے ہیں. جنہیں 206 اور 104 کے فرق کا نہیں پتا, جو 206 اور 104 کو بازی نہیں کر سکتے. ٹھیک مندو خیر صاحب ذرا مجھے بتائیں خالی کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے, الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا ہے, تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سیٹیں خالی رہیں گی؟ جب کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کو خالی کیسے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس پارلیمنٹ میں سارے, آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا, اگر مثلا سندھ اسمبلی کے اندر سارے ایم پیز انڈیپینڈنٹ جیت کے آ جاتے, سیٹیں خالی رہنی تھی, پھر کیا نکالنا تھا انہوں نے؟ مجھے اس سوال کا تو ٹیکنیکل کا جواب دینا کہ اگر ایک پارلیمنٹ کے اندر ساری سیٹیں انڈیپینڈنٹ جیت کے آ جائے, چلے ہم کہتے ہیں بلوچستان کی اسمبلی چھوٹی ہے, وہاں پر زیادہ مارجن موجود ہے, یا کے پی کے اندر ہم بہت نزدیک گئے ہیں ٹوٹل کلین سویپ کے, ٹھیک ہے, وہاں سے ساری انڈیپینڈنٹ آ جاتے, پھر کیا ہونا تھا؟ سیٹیں خالی رہنی تھی. یہ خیالی ہے, یہ خالی باتیں, یہ خیالی باتیں. فرض کرو سر, یہ 1985 میں الیکشن ہوا تھا آزاد اس پہ, وہ ایک الگ حصہ تھا, وہ مارشل لا کے انڈر ہوا تھا. اب ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ سارے کے ساری خالی سیٹیں کیسے سر, یہ خیالی باتیں نہیں ہیں نا سر, یہ سر آئین اور قانون کے مطابق باتیں ہیں. 2002 آرڈیننس موجود ہے. اچھا فرض کرو پارٹی کے سربراہ یا دوسرے سارے ایک ساتھ ختم ہو جائے, اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین پاکستان میں کیا ہوا, آئین پاکستان میں ڈفرنس بٹوین دا پارلیمنٹری پارٹی اینڈ پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفائن کیا ہوا کہ جو تمام لیگل پوری کر کے الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہو, پھر آگے ڈیفائن کیا ہوا کہ کہاں پر رول پولیٹیکل پارٹی کا ہے, کہاں پر رول پارلیمنٹری پارٹی کا ہے. دوبارہ کیسے کرایا جائے؟ ٹھیک, نہال ہاشمی صاحب یہ مسئلہ آپ لے لیں سر, میری طرف سے آپ بنگلہ دیش اور انڈیا کی مخصوص نشستیں بھی الاٹ کروا لیں. نہیں ابھی یہ کافی ہیں جو آپ کی مل گئی ہیں, ان کو نہیں اور بھی دے دی جائیں. نہال ہاشمی صاحب میں تو کہتا ہوں افغانستان کی نشستیں نہیں ہیں, وہاں کا انتخاب بھی کروا کے دے دیتے ہیں, کسی طریقے سے حوث پوری ہو جائے گی, کسی طریقے سے حوث پوری ہو جائے. صاحب آپ لکھ دیتے نا یہ سنیے کیا کونسل کا, تو اس کے بعد پھر آپ جنگ لڑ سکتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب ذرا کیا اس میں نکلے گا؟ سر 4 سیٹیں آپ کے پاس بھی تھی 97 میں قومی اسمبلی کے جو اندر, مخصوص نشستیں وہ تو ہو گئی ہیں. سر دوسرا نہال ہاشمی صاحب, کل صدارتی الیکشن ہے, آج سابق صدر عارف الوی صاحب کو گارڈ آف آنر بھی مل گیا ہے, کیا خیال ہے کہ کل پھر یہ ثابت ہونے جا رہا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری؟ زرداری کو تو سڑکوں میں نہیں گھسیٹنا تھا. دیکھیے جی, سب پہ بھاری تو پاکستان کو ہونا چاہیے, آئین پاکستان کو ہونا چاہیے. جو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے وہ ان کا پریزیڈنٹ کا حق ہے, پریزیڈنٹ کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے. اور ایک اچھی روایت, جب آصف علی زرداری صاحب 2013 میں سبکدوش ہو رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا محمد نواز شریف صاحب نے انہیں باقاعدہ ان کے آنر میں لنچ ان کیا تھا, جس میں سارے سفرا اور پاکستان کے تمام جدید پولیٹیکل لیڈرز آئے تھے. تو ہمیں ایک روایت اچھی رکھنی چاہیے, ایک احترام کا رشتہ ہونا چاہیے, ایک رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے, ایک پارلیمانی ہماری روایت قائم ہونی چاہیے. سر میں نے تو یہ خبر بتائی کہ گارڈ آف آنر دیا گیا ہے, سوال تو آپ سے میرا یہ تھا کہ کیا پھر ایک زرداری سب پہ بھاری, چونکہ سارے آئینی عہدے لے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے, اور آپ جو وزیر اعظم ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے اوپر ڈر کے حکومت کریں گے. صدر صاحب تو مزے سے 5 سال پورے کریں گے, ان کو ہٹانے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت چاہیے, کارکردگی کا سارا بوجھ بھی آپ کے کاندھوں پر ہوگا. کوئی بات نہیں ہے, ہم انشاءاللہ کارکردگی کر کے دکھائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اور آصف علی زرداری کوئی ہندوستان کے شہری یا کسی اور ملک کے شہری نہیں, پاکستان کے شہری ہیں, جتنا کسی اور کا حق ہے ان کا حق ہے. اگر ان کا ہماری تمام سیاسی جماعتی پارلیمانی پارٹیز جو ان کی اتحادی ہیں, اگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جناب آصف علی زرداری کو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے اور الیکٹرل کالج اگر ان کو ووٹ دے رہا ہے. اچھی بات کرنا, حامد رضا صاحب آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, وہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کی باتیں کرتے تھے, پھر یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے. اس میں کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. تنقید کرنا اور مخالفت کرنا تو ہے, ہم ورنہ تو آمریت ہو جائے گی. ایک پارٹی سسٹم تو نہیں ہے, ہمارا حق ہے. اگر کل کو پیپلز پارٹی سے ہم متفق نہ ہوئے تو ہم ان کے خلاف تنقید کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, اور پیپلز پارٹی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے خلاف کرے. ہر پارٹی کو تعمیری تنقید کا حق ہے, تعمیری احتجاج کا حق ہے. تنقید کرنا یہی تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ٹھیک سر, آپ کو لگتا ہے کہ اگر رام زرداری صاحب صدر بن جائیں گے, چونکہ اس وقت میجورٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہے, بن جائیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی کا آپشن
کس کی طرف سے آیا؟ مطلب یہ کیا سوچ کے آپ نے آپشن دیا؟ الیکشن سے پہلے تو یہ آپ کی گڈ بکس میں نہیں تھے، اور پاکستان تحریک انصاف تو ان پہ ملک دشمنی کے بھی الزامات لگا چکی ہے. دو چیزیں مد نظر تھیں، ایک تو بلوچستان کی صورتحال مد نظر تھی، اور بلوچستان سے کسی بھی آئینی سیٹ کے لیے کوئی بھی بڑا عہدیدار نہیں آیا تھا. تو ایک بڑی جو ہمارے ساتھی تھے کے پی کے والے اسپیشلی، انہوں نے کہا کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن کے اندر بھی کے پی کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، ہم پنجاب کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. بڑا چن کے انتخاب کیا ہے ویسے آپ نے ان کا. بس ہو گیا. پھر دیکھیں، میں تو ایک بات آپ سے صرف کہنا چاہوں گا کہ اللہ کرے نہال ہاشمی صاحب میرے بھائی جو ہیں وہ ان کی یہ جو خوش فہمی ہے اور ان کا یہ جو اچھا گمان ہے یہ بحال رہے. وغیرہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہاں پر شاید جہاں میں بیٹھا ہوں نا، یہاں پر ہمارے پی ایم ایل این کے ساتھی بیٹھے ہوتے اور میں اور مندوخیل صاحب اکٹھے بیٹھے ہوتے، تو ہمارے انکار کی وجہ سے صورتحال یہاں پر پہنچی ہے. لیکن سیاست میں اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. آپ نے دیکھیں زرداری صاحب کے حوالے سے ان سے کہا کہ آپ یہ کہتے تھے، اب محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے. آپ کل کے دشمن آج کے دوست، کل کے دشمن آج محب وطن، تو سیاست آپ لوگوں کی ایسے ہی چلتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، میں نے آپ کو پتا کبھی بلو دا بیلٹ، میں مریم صاحبہ پر بھی تنقید کروں تو مریم بی بی کہہ کے، اور کبھی بلو دا بیلٹ نہیں کی. میں نے ان کی عورت ہونے کی عزت کی ہے. اسی طریقے سے زرداری صاحب سے ہزار میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں نے انہیں سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات نہیں کی، لیکن پی ٹی آئی باقاعدہ مذاق بھی اڑایا جو میرا خیال اڑاتا ہے ان کو جواب دینا چاہیے. کے اندر مندوخیل صاحب آخری بات سر، پھر کل کیا ہوگا؟ ایک زرداری سب پہ بھاری یا مقابلہ ہوگا؟ نہیں، کس بات کا مقابلہ ہوگا؟ آپ کے سامنے پوزیشن کلیئر ہے. انشاءاللہ کل شام اس وقت آپ بھی ہیڈ لائن میں چلائیں گے آصف علی زرداری صاحب 400 ووٹ لے لیں گے زرداری صاحب، دوسری مرتبہ صدر بن گئے. یہ آپ بھی ہیڈ لائن چلائیں گے انشاءاللہ، کل دیکھ رہے ہیں. مطلب 400 سے زائد ووٹ لے لیں گے آپ کہہ رہے ہیں کوئی اپسیٹ ہونے کا کوئی دور دور تک بھی؟ بالکل ابھی تک تو ہمارے پاس فگر ہے وہ 400 کراس کر رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے جب بھی تو وہ الیکشن کے لیے درخواست دے رہے ہیں. میں مندوخیل صاحب میں تو سر مشن پیپلز پارٹی مکمل، امتحان نون لیگ سٹارٹ. پیپلز پارٹی اچھا ہے لیکن پلے کیا نا، پیپلز پارٹی مکمل، ہمارے لیے امتحان نون لیگ سٹارٹ کے لیے. سر مندوخیل صاحب سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں کہہ رہا ہوں مشن پیپلز پارٹی مکمل کامیابی کے ساتھ they have achieved what they want. اچھا کھیلے، بہت اچھا کھیلے. اور مشن جو ہے دوسرا پرفارم پی ایم ایل این سٹارٹ. اب یہاں سے تھوڑے سے بعد آپ مبارکباد دے دینا حامد رضا صاحب. نہیں آپ اگر سر اگر آپ جیتیں گے تمام تر ہماری ریزرویشنز کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہماری دیکھیں، میں اخلاقی طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی آئینی تنازع تو کھڑا نہیں کریں گے کل آپ حامد رضا صاحب؟ نہیں، دیکھیں وہاں پر سٹے ہوا وہاں پر جو ہمارا پولیٹیکل رائٹ ہے اس رائٹ کو تو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں نا، وہ تو ہمارا استحقاق ہے، وہ ہمارا حق ہے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال. اب دیکھیں جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا، قائد حزب اختلاف نہال ہاشمی صاحب، قائد حزب اختلاف ہونا حامد رضا صاحب کا رائٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں سر نہیں، وہ تو شہباز شریف صاحب خود بن گئے ہیں. اب وہ مجھے قائد حزب اختلاف کے لیے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑے گا نا. انہوں نے اپنی تقریر میں خود کہا تھا کہ میں قائد حزب اختلاف ہوں. آپ سنیں جو ممبرانز ہیں وہ آپ کی پارٹی کی میجورٹی ممبرانز ہیں، آپ کی پارٹی کے میجورٹی ممبرانز ہیں ایز آف ٹوڈے، تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ قائد حزب اختلاف ہوں. سر میرا بھی مت ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کا گورنر سندھ ہونا حق بنتا ہے، کیونکہ اس بندے نے بڑا طویل عرصے سے، میں نے دیکھتا آ رہا ہوں، انہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی ہے. نہال ہاشمی صاحب کو بھی گورنر سندھ ہونا چاہیے کم از کم. یہ میری پی ایم ایل این سے، نہال ہاشمی صاحب نے قربانی بھی دی، ان کی سزا بھی ختم ہو گئی اور اب سینٹ کا ٹکٹ ان کو دوبارہ ملنا چاہیے. نہیں سینٹ نہیں، میں گورنر سندھ کا ان کے لیے ہوں کہ انہیں گورنر سندھ کا ملنا چاہیے. وہ مجھے جو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا رہے ہیں تو میں ان کے لیے پھر نیک اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہوں. اوکے مندوخیل صاحب، نہال ہاشمی صاحب، حامد رضا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ کے بعد.